Ladies and gentlemen, may I now request our chief guest, Honorable Mr. Bilawal Bhutto Zardari, to grace the occasion with his address. Sir, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable guests, esteemed faculty, proud parents, and most importantly, graduating class of 2024, Assalamu alaikum. It is indeed an honor and a privilege to be amongst you today and share in this moment, in this memory. I'd like to share with you that my family actually has an association, an affinity, an affiliation with education, with the education sector. My grandfather's side, my paternal grandfather's side, Hassan Ali Affandi, founded the Sindh Madrasatul Islam. My grandfather, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, laid the foundations for educational institutions across the length and breadth of this country. And Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto in her time, of course, she started one of the largest not-for-profit educational institutes in her father's memory, जो Zabist का यूनिवर्सिटी है. और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में अपना दौर हुकूमत में जब वो दूसरी दफ़ा मुल्क की वज़ीर आज़म बनी तो इस इदारा का सखर की IBA का बुनियाद रखी. और ये आज मैं इतना फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ कि वो बीज, वो पौधा जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किया था, अब एक ना सिर्फ कौमी मगर बैनुल-अक़वामी सतह पे एक तालीमी इदारा बना है. आप सबको मुबारक. आज मैं वाकई इतना इम्प्रेस था. वैसे मैं आपके साथ ही जो NICVD है वहाँ मुसलसल जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ तो अपने इलाज करवाने के लिए जो पेशेंट्स है वो तो चारों सूबों से आते हैं और बाहर से भी आते हैं, और वो बलोचिस्तान से भी और पख्तूनख्वा से भी और पंजाब से भी आते. आज मैं जब आपका गोल्ड मेडलिस्ट को अवार्ड्स दे रहा था तो सबसे पहले जो तालिबे इल्म आया था अपना मेडल लेने के लिए वो नौशेरा खैबर पख्तूनख्वा से, और चकवाल से, रहीम यार खान से, सुई बलोचिस्तान से, श्रीलंका से, हमारा सखर आके आपका गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, डिग्री भी, मेडल्स भी हासिल कर रहे हैं. और आपकी इज्तिमाई कोशिश की वजह से हम ना सिर्फ पाकिस्तान के रैंकिंग्स में मगर दुनिया भर के रैंकिंग्स में अपना पोजीशन बना रहे हैं. और ये तो हमारा आगाज़ है. 30 साल से 20 साल से ये इदारा चल रहा है. इंशाअल्लाह ताला आगे जाके जो है आप बैनुल-अक़वामी जो लिस्ट है वो सारे रिकॉर्ड्स जो उम्मीद है
आप तोड़ देंगे। आज मैं तो ऑब्वियसली इस चीज़ का भी एहसास हो रहा है कि अगर आज आप यहाँ बैठे हो, आपको बहुत मुबारक हो, आप अपना तालीम को, ये आप ही का मेहनत है, आपकी खून पसीने की मेहनत है कि आप इस नतीजे पे पहुँचे हैं। मगर साथ साथ इसमें अगर किसी का किरदार है तो सबसे बड़ा किरदार आपके वालिदैन के होंगे, तो मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। मुझे याद है कि किस फ़ख्र के साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुश थी जब मैंने अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल किया था, और आज आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो वालिदैन हैं, वो उसी फ़ख्र के साथ यहाँ कहीं बैठे होंगे, तो आपको उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने कल ये सिंध यूनिवर्सिटी में भी कहा और आज दोहराना चाहूँगा that the most important gift that any parent can give their child is an education. ये आपसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन कोई आपसे आपका तालीम छीन नहीं सकता। और ये जो तालीम है, ये अब आपका ताकत है, और इंशाअल्लाह ताला आप इस ताकत को इस्तेमाल करके ख़ुद तरक्की करेंगे, अपने मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा आप अपना किरदार अदा करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के अपना मुल्क का जो बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारा स्टैंडिंग है, हमारा इम्प्रेशन, वो बेहतर करेंगे। आज अब today we are standing at a crossroads of your life, where you're transitioning from education into the practical real world. But this convocation is not just a ceremony marking the end of your academic journey, of your potential, your dreams, and your destiny. It is a reminder that you are not just graduates of this institution, you are heirs. You are heirs to an ancient civilization. You carry the legacy of the Indus Valley civilization. Thousands of years ago, right here in Sindh, our ancestors built cities like Mohenjo-daro that stood as marvels of human ingenuity. They pioneered urban planning, perfected agriculture, and established trade networks that connected continents. They dreamed boldly, worked tirelessly, and left behind a legacy that still inspires awe across the globe. And now that legacy is yours. The same rivers that once nourished the roots of the Indus Valley flow through this land today, reminding us that the spirit of innovation, resilience, and excellence is embedded in our soil and in you. As you step into the world, remember this: you are not just individuals with degrees. You are torchbearers of a civilization that taught humanity how to dream, how to build, and how to connect. When you innovate, you echo the brilliance of the engineers who built Mohenjo-daro's ancient drainage systems. When you solve problems, you channel the spirit of the traders who connected Sindh to Mesopotamia and beyond. And when you lead with vision and compassion, you honor the legacy of a people who built a harmonious and thriving society. The challenges we face today, climate change, poverty, inequality, may seem daunting, but let me remind you that the Indus Valley civilization thrived
because it adapted, innovated, and embraced change. You too have that power. Whether as scientists, artists, entrepreneurs, or leaders, you have the ability to take the lessons of the past and shape a better future for Pakistan and the world. Use your knowledge to uplift your communities. Let your creativity build bridges across divides, and let your resilience remind the world that greatness flows through your veins. In Sindh, we are blessed with a history that unites us, a history that reminds us of the strength in diversity, the power of collaboration, and the importance of preserving our cultural heritage. Let this history inspire you to be agents of hope, unity, and progress. As the heirs of an ancient civilization, you have a responsibility, not just to honor the past, but to build on it, to create a Pakistan that reflects the greatness of its origins while embracing the opportunities of the future. In conclusion, I want to draw your attention to, ask your assistance on two most pressing topics. One that affects our present and one that threatens our future. As far as our present is concerned, as the young generation, as the class of 2024, you more than most will understand the importance of modern day infrastructure. एक ज़माने में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन होता था तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा दरिया था, हमारा इंडस था, समंदर था. फिर उसके बाद आप ये सड़कें पे और लोकोमोटिव पे और ट्रेन पे, फिर हवाई जहाज़ पे पहुँचे हम. और आपका, मेरा और आपका नस्ल में, हमारा जनरेशन में, we're in a new world. हमारे लिए तो ये सारे बातें पुराने रहेगी. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारा ओपन स्पेसेस क्या है, हमारा पब्लिक डोमेन क्या है, हमारा टाउन स्क्वायर क्या है, वो आपका इंटरनेट है, आपका डिजिटल स्पेस है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा, हाईवे नहीं रहा. आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रॉडबैंड है, वो बैंडविड्थ है, वो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है जो ना सिर्फ हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं मगर आपको दुनिया से जोड़ता है. सकाफती तौर पे, मुआशी तौर पे, तालीमी तौर पे आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमें कनेक्ट करवाता है. और हर मुआशरे में और हर दौर में, ये पाकिस्तान में भी हर दौर में, हुकूमत का काम या हुकूमत क्या जो ताकतवर होते हैं उनका काम एक होता है, और आप नौजवानों का, आप तालिबे इल्मों का दूसरा किरदार होता है. इनका तो ये काम है कि इन्होंने कंट्रोल करना, सब कुछ अपने हाथ में लेना, और आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपकी चीज़ों को भी और आपके इदारे को भी और आपको तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी. आपने हमें मतलब हुकूमत को अकाउंटेबल रखना है, आपने हमारे इन कोशिशों को रेजिस्ट करना है, आपने अपने जो रूल्स है, जो हक है, जो राइट्स है, वो हासिल करना है. और हर नस्ल ने अपने हक के लिए जदोजहद किया है. अगर इस मुल्क में जब हम जमहूरियत की बुनियाद रख रहे थे तो जदोजहद हुआ, किसी ने हमें ये तो तोहफा में नहीं दिया कि आप जमहूरी मुल्क बनेंगे. लड़के जदोजहद करके, तो लड़के का मतलब बंदूक के साथ नहीं, दूसरों के पास बंदूक का, आपके पास आपका तालीम था, आपका कलम था, आपका इल्म था, आपका आवाज था, और सारे बंदूकों वाले एक के बाद एक को आपने शिकस्त दिलवाई. यही सखर
کہ آپ کے بڑوں کی، آپ کے بزرگوں کی کردار کیا رہا ہے. انگریز کے زمانوں سے کلونیل امپیریل دور کا ریزسٹنس اگر تھا تو آپ تھے. صف اول کا کردار کس کا تھا؟ نوجوان کا تھا. اس کے بعد اگر اس ملک میں جب یہ ملک بنا، وہ بھی بہت لمبا جمہوری جدوجہد جس میں آپ کے بھی کردار تھا. ریزولوشن سب سے پہلے آپ کا پاس ہوا، ملک بنا. اس کے بعد جو آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش، جو عامر آئے، جنرل ضیاء آیا، اسی سکھر جیل میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے مزاحمت کی، ریزسٹنس. اور اس ریزسٹنس میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ آج تو کہتے ہیں نا پاکستان پیپلز پارٹی وہ ڈیروں کی پارٹی. اس ریزسٹنس میں وہ ڈیروں نہیں، میرے طالب علموں کا صف اول کا کردار. بٹیرے بھی تھے بیچارے، لیکن صف اول کا کردار آپ کا تھا. جنرل مشرف کا دور، ریزسٹنس آپ نے ہی کیا. تو اب جس بھی دور میں ہم ہیں، جو ہمارا ڈیجیٹل سپیس ہے وہ خطرہ میں آ چکا ہے. جو آپ کے ایک بنیادی حق ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر معاشی طور پہ ہم نے طاقتور بنانا ہے تو زراعت اگر ہمارا بیک بون کا حصہ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے معیشت میں ہمارا معیشت کا بیک بون کا حصہ یہ ٹیکنالوجی کا سیکٹر ہوگا، جس کا کی کمپوننٹ آپ کا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہوگا. آپ نے پاکستان کو $1 ٹریلین اکانومی بنانا ہے، ہو سکتا ہے، مگر آپ اپنے ٹیک سیکٹر کو آزاد چھوڑنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہر جنریشن نے اپنے حق کے لیے جدوجہد کیا ہے، اگر عورتوں کے حقوق کے لیے خواتین نے جدوجہد کیا، امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ میں جو ان کا جو ریسس پالیسیز تھے، وہاں نوجوانوں نے، پورے معاشرے نے جدوجہد کر کے اپنا بل آف رائٹس حاصل کیا. ویسے ہی ہمیں ایک ڈیجیٹل ایج کے لیے، ہمارا نیا نسل کے لیے ایک ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گا، جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے. اور ہمارے معاشرے میں اس کو اپنے آئین میں یا قانون میں ہمیں دلوانا پڑے گا کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ ان کو اس ڈیجیٹل ایج میں انٹرنیٹ نہ صرف انٹرنیٹ ملے، مگر ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ان کو ملے. اور پھر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، ہمارے نوجوانوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے اپنا ڈیجیٹل بل آف رائٹس لکھوانا ہے تو اس میں آپ کو ایکول اینڈ ایکویٹیبل ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈس انفارمیشن سے محفوظ رہنا بھی آپ کا حق ہے؟ آپ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ جو سیفٹی اور سیکیورٹی ہے اس کو کوئی کمپوننٹ رکھنا، آپ کا حق پرائیویسی کا، آپ کا ڈیٹا کا پرائیویسی کا، اس کو بھی محفوظ رکھنا. یا آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہوں گے، جتنے سارے آپ کے ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی اور ادھر اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں. میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، میں خود بھی تعلیمی ادارے میں خود جاؤں گا، میں اپنے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اس تعلیمی ادارے میں اور ملک بھر میں، صوبہ بھر میں جو تعلیمی ادارے ہیں، آپ نوجوانوں سے ملے، طالب علموں سے پوچھے کہ ہم نے اپنا ڈیجیٹل بل آف رائٹس بنانا ہے، اس میں ہم کیا کیا لکھوائیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں یا سوشل میڈیا کے تھرو ہی، میرا اپنا انسٹاگرام، میرا اپنا ٹویٹر، میرا اپنا فیس بک پہ آ کے آپ ہمیں وہ میسج کرے یا ٹیگ کرے کہ یہ ہمارے مطالبات ہے، آپ یہ بھی شامل کرے ڈیجیٹل بل آف رائٹس میں.
اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف مل کے اس کا جدوجہد کریں گے، اس کے لیے اویئرنیس پھیلائیں گے، سمجھائیں گے. نا ان کو کیا پتہ جو بزرگ اسلام آباد میں بیٹھا ہے، جو ابھی تک پرانے نوکیا استعمال کر کے ٹیکسٹ کر رہے ہوں گے، نہ واٹس ایپ کا پتہ، نہ ٹویٹر کا پتہ، نہ انسٹاگرام کا پتہ، نہ نیٹ فلکس کا پتہ، نہ گیمنگ کا پتہ. ان کا کیا ہمیں جو اپنا حق ان سے اب چھیننا ہے وہ ہمارا ڈیجیٹل بل آف رائٹس ہے، اور اس کے تھرو اٹ از اے گریٹ ایکولائزر. مطلب وہ بچہ جس کے پاس یہ اسکل ہے، یہ نالج ہے، اور ہم ان کو یہ انفراسٹرکچر ہی دلوا دے کہ وہ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں، چاہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہو، وہ ایپ ڈیولپر ہو، وہ گیم ڈیولپر ہو، وہ ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹ ہو، وہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہو، لڑکانہ میں بیٹھا ہوا ہو، وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہو. وہ اپنا علم اور سکلز کو استعمال کر کے نیکسٹ گریٹ سکسیسفل ایپ بنا سکتے ہیں، اکنامکلی وائبل کمپنیز بنا سکتے ہیں. اور میں آئی ایم کمپلیٹلی کانفیڈنٹ کہ اگر پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے نوجوان کو کوئی فیوریٹزم نہیں، ایکول فوٹنگ دیا جائے تو اب باقی دنیا کو پیچھے چھوڑ دے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان میں فائبر آپٹک کیبل لگوائی تھی، اور ہمیں یہ انٹرنیٹ دور کا جو آغاز ہوا وہ شہید بیوی کے اس کوشش کے نتیجے میں. شہید بیوی کا ویژن تھا کہ بنگلور کی طرح ٹیکنالوجی ہم پاکستان میں اس کو انکریج کرے، مگر بیوی کی حکومت چلی گئی، آپ کے آگے بنگلور چلا گیا. سب سے پہلے دنیا میں سب سے پہلے کمپیوٹر وائرس آپ کو پتا ہے کس نے بنایا؟ لاہور کے 2 بچے نے برین کا نام سے دنیا کا سب سے پہلے کمپیوٹر وائرس بنوایا تھا. اب ہمیں ٹیکنالوجی سیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام میں وہ اہلیت ہے، وہ صلاحیت ہے. حکومت نے ان سے راستے سے ہٹنا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، روکنا نہیں ہے، اور آپ یہاں سے آسمان تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائیں گے. اس جدوجہد میں میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کا مدد چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے اسی نظام میں سے، جیسے بھی ہمارا ٹوٹی پوٹی نظام ہے، اسی نظام میں سے ہم جدوجہد کر کے آپ کو آپ کے حق انشاءاللہ تعالیٰ دلوائیں گے. آخری اس موجودہ اس مومنٹ میں جو ہمارے حق پہ خطرہ ہے اس پہ میں تبصرہ کر رہا تھا. آخر میں میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا تو بہت اہم ایک ٹاپک پہ. ادھر جو رہتے ہیں، جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو آپ ہمارا بینکس آف دی انڈس پہ ہی رہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے، آپ محسوس کر رہے ہوں گے اس سے زیادہ یو فیل اٹ مور، آپ کو نظر زیادہ آ رہا ہوگا اس خطرہ کا، نہ کہ وہ جو اسلام آباد اور کراچی میں بیٹھتے ہیں، کہ موسمی تبدیلی میں ہماری زندگیوں میں اب سے کیا مشکلات پیدا کرنے شروع ہو گئی. ہر 10 سال بعد آپ کا ایسا تاریخی فلڈ آتا ہے جو ہمیں حضرت نوح کا سیلاب یاد دلواتا ہے. مطلب پاکستان میں جو 2-3 سال پہلے سیلاب آیا تھا، 2/3 اس صوبہ کے سرزمین پانی میں ڈوبا ہوا تھا. اور موسمی تبدیلی کو جو نیا نسل ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہاں پہنچایا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت IBA سکھر کنوکیشن سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جدوجہد میں طلبہ کا ساتھ چاہیے. 10 سال بعد آنے والا سیلاب ہر دفعہ تباہی پھیلا دیتا ہے. ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ اسے حقوق فراہم کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو نے IBA سکھر کی بنیاد رکھی. فخر سے کہتا ہوں کہ اس عظیم درسگاہ کی بنیاد بے نظیر نے رکھی. انہوں نے کہا کہ NICVD میں 4 صوبوں کے لوگ علاج کے لیے آتے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تعلیم آپ کی طاقت ہے جسے آپ سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا.
ساتھ ساتھ ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جس میں طلبہ کا ساتھ چاہتے ہیں. سیلاب نہیں ہے تو پھر ہمارا کوئی ہیٹ ویو ہو رہا ہوتا ہے یا بارشوں کا سلسلہ میں مسئلے ہوتے ہیں. اس کا جو اثرات آپ کے ذرائع معیشت پہ، ہمارے صحت پہ، ابھی جیکب آباد ہمارا نزدیک ہے، وہاں اب 53 ڈگریز 54 ڈگریز پہ پہنچ کے دنیا کا سب سے جو گرم جگہ ہوتا ہے وہ ہمارا جیکب آباد ہوتا ہے. اور جو عام طور پہ مشہور ہے کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو برف ہمارا نارتھ اور ساؤتھ پولز پہ موجود ہے، آرٹک اور انٹارکٹک میں موجود ہے، وہ پگھل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا سمندر کی لیولز بھی. لیکن کسی کو ایک تو ہمیں پاکستان میں یہ اویئرنیس پھیلانا پڑے گا، پھر دنیا بھر میں یہ اویئرنیس پھیلانا پڑے گا کہ نارتھ پول ساؤتھ پول اپنی جگہ، اس کے بعد the largest collection of snow and ice anywhere else on the planet is in our Himalayan regions. مطلب ہمالیاز میں نارتھ پول ساؤتھ پول کے بعد سب سے بڑا جو تعداد ہے برف کا وہ وہاں موجود ہے. تو موسمی تبدیلی کا خطرہ جو نارتھ اور ساؤتھ پول میں اپنی جگہ جو پاکستان کے لیے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والوں چند سالوں میں ہمارے ایک کے بعد ایک تاریخی سیلاب آتے رہیں گے اور اس کا اپنا اثرات ہمارا معیشت پہ، ہمارا زندگیوں پہ، ہمارا عوام پہ، ہمارا ملک کی ترقی میں، ہمارا انفراسٹرکچر پہ. اور اس کے بعد ہمارا جو ہمالیہ میں برف موجود ہے وہ ختم ہو جائے گا، جس سے ہزاروں سال سے ہمارا یہ آپ کا انڈس چلتا آ رہا ہے اور پورا ہمارا زراعت کو، ہمارا معیشت کو، اس پاپولیشن. اب اس خطرہ کو اگر ہم نے ایک تو سمجھنا ہے، باقیوں کو سمجھانا ہے، ایک دوسرے کو، پھر مل کے مقابلہ کرنا ہے. سب سے پہلے ہم نے مقابلہ کرنا ہے، پھر دوسروں سے یا مدد مانگنا ہے، مطالبہ کرنا ہے کہ یہ آپ کا قصور ہے، آ کے ہمیں مدد کرے. پہلے ہم نے بطور ایک ملک اپنا سیریسنس دکھانا ہے، رائٹ؟ اگر میں نے دنیا کو سمجھانا ہے کہ نارتھ ساؤتھ پول کے بعد میرا پاکستان خطرہ میں ہے، آئے ہمیں مل کے مدد کرے، مل کے مقابلہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے میں نے یہ دکھانا ہے کہ پاکستان میں یہ احساس ہے کہ یہ ہمارا زندگی کا، ہمارا معیشت کا خطرہ میں ڈال رہا ہے اور ہم اپنا پیسہ، اپنا وسائل خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، خود محنت کرنے کے لیے تیار ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آپ اگر وفاقی بجٹ اٹھا کے دیکھیں، پی ایس ٹی پی اٹھا کے دیکھیں، تو اس خطرہ کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے. اور وہ صرف اس لیے کہ 70 سال کے بابو بیٹھ کے آپ کے بجٹ بناتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بزرگ سیاستدان شور مور کر کے بجٹ سے نیشنل اسمبلی سے پاس کرواتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں. نہ ان کا فکر ہے کہ اگلے 10 سال میں، 20 سال میں ہمارے کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. ان کا تو بجٹ پاس ہو گیا، ان کا تو پی ایس ڈی پی بن گیا. ہمیں اگر یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان اس خطرہ کو محسوس کرتا ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار ہے، سب سے پہلے قدم یہ ہونا پڑے گا کہ پورا کا پورا وفاقی پی ایس ٹی ہمیں پورا بجٹ کو پھاڑ کے، جیسے قائد عوام نے یونائٹڈ نیشنز میں پھاڑا تھا، ویسے ہی پھاڑنا پڑے گا اور نیا ایسے بنانا پڑے گا جو عوام کو، عوام کے مسائل کو، مستقبل کے مسائل کو سامنے رکھے. اگر آپ نے کوئی سڑک بنانا ہے، آپ نے انفراسٹرکچر بنانا ہے، تو کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر ہمیں بنانا پڑے گا. اگر ہمیں اپنے انرجی نیڈز کو پورا کرنا ہے تو امپورٹڈ انرجی کو چھوڑ کے ہمارا ڈومیسٹک انرجی کو استعمال تھر سے لے کے، سولر سے لے کے، ونڈ سے لے کے استعمال کرنا پڑے گا. اگر ہم نے عوام کے لیے گھر بنانا ہے تو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ بنانا پڑے گا تاکہ وہ اگلے سیلاب ہو یا دوسرا کوئی بھی قدرتی آفت ہو وہ بچ کے رہے. اس طریقے سے ہم وہ پبلک سیکٹر نہ صرف انویسٹمنٹ اور
آنے والے نسلوں کے لیے تیاری کر پائیں گے، مگر پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے نیا روزگار کے مواقع بھی پیدا کریں گے، اور آپ کے جو ابھی آپ نے تعلیم یہ حاصل کیا ہے اس کا استعمال بھی کر سکیں گے۔ یہ ہمارا تو آغاز ہوگا کہ پہلے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر ہمیں مل کے باقی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں سب مل کے پورا دنیا بھر میں پھر ایک جد و جہد چلانا پڑے گا۔ اس لیے قصور اس کا نہ میرا نہ آپ کا، کہ اس وقت اگر دنیا میں جو 10 ممالک سب سے زیادہ خطرے میں ہیں ان میں سے ایک پاکستان ہے، تو پاکستان کے عوام کا یہ قصور نہیں ہے۔ We've contributed 0.01% to the global carbon footprint. Yet today, ہم ان ممالک میں سے ہیں جو پہلے 10 میں ہوں گے جو ڈوب جائیں گے، اور ہمارا حق ہے کہ ہم دنیا سے دوسرے ممالک کے ساتھ جو یہ زیادتی ہوا ہے ہم ان کے ساتھ مل کے جدوجہد کریں، اور بین الاقوامی جو طاقتور ممالک ہیں، جو امیر ممالک ہیں، ان سے مطالبہ کریں کہ یہ جو دنیا آج بھگت رہے ہیں یہ آپ کا قصور ہے۔ انہوں نے اپنا انڈسٹریلائزیشن چلانے کے لیے، اپنا کیپٹلسٹ گریڈ کو کھلانے کے لیے پوری دنیا کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو خراب کر دیا ہے۔ پہلے آپ کے وسائل پہ ڈاکے ماریں، امپیریلسٹ کلونیلسٹ پالیسی کے تھرو آپ سے سب کچھ چھینا، اور اس بنیاد پہ اپنے ویلتھ بنایا، اپنے ممالک کو امیر ترین ممالک بنائے، اپنے ممالک کو گریٹ انڈسٹریل ریولوشن یہاں کے عوام کے خون پسینی کے نتیجے میں آپ کے وسائل کے اوپر انہوں نے برٹن سے لے کے امریکہ تک اپنے تو انڈسٹریل ریولوشنز چلائے، اپنے آپ کو امیر بنائے، اور اب بہت خوش ہے کہ ہمیں دیکھیں ہم امیر ہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارا انوائرمنٹ کا ایسا مشکل میں ڈال دیا ہے کہ جب آپ کا باری ہے، جب ڈیولپنگ دنیا کا باری ہے کہ آپ کو بھی کوئی انڈسٹریل ریولوشن سے گزرے، تب وہ کہتے اب موسمی تبدیلی کی وجہ سے آپ تو یہ چیزیں کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر اس جو وہ اپنا کہتے ہیں کہ یہ ان کا ویلتھ ہے، ان کا انڈسٹریلائزیشن ہے، یہ تو ان کا نہیں، آپ کا۔ اگر آپ کا وسائل استعمال کر کے ان ممالک نے اپنا انڈسٹریلائزیشن چلایا، اپنا ویلتھ کمایا، اگر آپ کا ماحول کو، آپ کا انوائرمنٹ کو خراب کر کے اپنا ویلتھ بنایا، تو اس ویلتھ پہ آپ کا بھی حق ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس ویلتھ کو ہم خود اپنے جیل میں ڈال کے استعمال کریں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو اب ہم اس چیز میں استعمال کریں کہ ہم نے سب مل کے اگر موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کون کراچی سے تعلق رکھتا ہے، کون نیو یارک سے تعلق رکھتا ہے، ہم سب تو ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے وسائل ملا کے، اپنا طاقت کو ملا کے اس نیا چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اگر ہم نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑے گا تو آپ کو پتا ہے کہ صف اول کا کردار کس کا ہوگا؟ آپ نوجوانوں کا، جس کو سمجھ بھی ہے، جن کو احساس بھی ہے اس خطرہ کا، اس مسائل کا۔ تو اس میں بھی میں آپ کا مدد مانگتا ہوں کہ ابھی تک ہم اس چیز میں کامیاب ہوئے ہیں کہ اپنے آئین میں ہم نے 26th امینڈمنٹ کے تھرو انوائرمنٹ از اے فنڈامنٹل رائٹ پاکستان کی آئین میں ہم نے دلوایا ہے۔ اب اس پالیسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم نے آپ کو اپنا حق دلوانا ہے، اور پاکستان کے عوام کو ان کا حق دلوانا ہے۔ اس مسئلہ کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نے اپنا پالیسیز پہلے درست کروانا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم دنیا بھر میں مہم چلا سکتے ہیں کہ مل کے دنیا کا اس مسائل کا ہم مقابلہ کریں۔ اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ میرے
آج سامنے بیٹھے ہیں، جن کے بڑوں نے ہزار سال پہلے انفراسٹرکچر کی بنیاد رکھا، ایگریکلچر کو بنیاد رکھا، ایریگیشن کا بنیاد رکھا. اگر آپ وہ نیا نسل ہے جو کہ اس نیا دور میں نیا کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر کو بنیاد آپ کو لگانا پڑے گا، نیا ایگریکلچر کے جو ہمیں اڈیپٹ کر کے اس نیا دنیا میں جینا پڑے گا، آپ ہمیں سمجھائیں گے. اور یہی کا تعلیم جو آپ نے حاصل کیا ہے، میں سن رہا تھا کہ کیا ماسٹرز ان انجینئرنگ فار آلٹرنیٹو انرجی یہاں حاصل ہوتا ہے. تو آپ ہی یہ لڑائی لیڈ کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ مل کے ان مسائل کا حل نکالیں گے. ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے کلاس 2024 کے ساتھ سکھر IBA کے نوجوانوں کے ساتھ یہ دن منایا ہے. شکریہ. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سکھر میں کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہر 10 سال بعد سندھ میں ایسا سیلاب آتا ہے کہ طوفان نوح کی یاد دلا دیتا ہے. جیکب آباد گرمی میں 54 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، دنیا کا گرم ترین شہر بن جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ نارتھ اور ساؤتھ کے بعد ہمالیہ ریجن میں سب سے زیادہ برف پڑتی ہے. موسمیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنا ہوں گے. پاکستان 0.01% جو ہے وہ کاربن پروڈیوس کرتا ہے. اس کے باوجود پاکستان ان 10 ممالک میں ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں خود محنت کرنی ہوگی، ہمیں خود بھی تیار ہونا ہوگا اس خطرے سے نمٹنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ وہ ممالک جو اس کے ذمہ دار ہیں انہیں بھی بتانا ہوگا کہ ان کی بدولت پاکستان جو ہے وہ خطرے سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ انہیں خود بھی نمٹنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہمیں آگاہی فراہم کرنا ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.